मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन व लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम व ग़ासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़दाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी ला आलम अस्हाबन औफ़ा व ला खैरा मिन अस्हाबी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि अज़ादारानी मज़लूम करबला मुहब्बान अहले बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस और इस इरशाद के मुताल्लिक़ आपके सामने अस्हाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ ज़िक्र किया जा रहा है। चंद अस्हाब का तज़किरा, कुछ अस्हाब का तज़किरा किया जा चुका है, जिनमें कल और परसों जो बयान किया वो जनाब सईद इब्ने अब्दुल्लाह के मुताल्लिक़ आपके सामने बयान किया गया। आज इनके मुताल्लिक़ एक या दो जुमला बयान करके फिर दूसरे सहाबी जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन के जिनके मुताल्लिक़ मसाइल की सूरत में आप कुछ बातें सुनते रहते हैं लेकिन तफसील से शायद आपने न सुनी, लिहाजा कुछ तफसील से उनके मुताल्लिक़ चंद बातें सीख सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद जनाब सईद इब्न अब्दुल्लाह ये शुहदाए करबला में से एक ऐसे शहीद हैं, एक ऐसे सहाबी, एक ऐसे मदद करने वाले हैं कि जिनके मुताल्लिक़ खुद इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने कुछ आरज़ू की। और जो शहीद हैं आइमे मासूमीन साहब को मिलेगा, खुद करबला के मुताल्लिक़ आपको मिलेगा, लेकिन तन्हा शहीद के बारे में मिले ये कम। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने जिस वक्त जनाब सईद के ऊपर सलाम भेजा है और सलाम भेजने के बाद उनके उस जुमले को भी ज़ियारत में खुद नक़ल किया, बयान किया है कि जब आपने इरशाद फरमाया था कि अगर हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, उसको 70 मरतबा क़त्ल किया जाए, ये सब बयान करने के बाद इमाम ज़माना इरशाद फरमाते हैं जनाब सईद के बारे में, फ़क़द लक़ैता इमामका व वासैता इमामक। खुद इमाम ज़माना जिसकी सिफ़ात का तज़किरा कर दें वो हकीकतन उन सिफ़ात में बहुत ही अजीम दर्जे पर होगा, बल्कि उन सिफ़तों में अपनी आखिरी हद पर होगा। इमाम ज़माना इरशाद फरमाते हैं कि जो तुमने शब आशूर और कूफे की सरजमीन पर जनाब मुस्लिम के सामने कहा था कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके नायब की मरते दम तक हिमायत करूँगा, उनकी नुसरत करूँगा, उनकी मदद करूँगा, तो इमाम ज़माना इरशाद फरमाते हैं फ़क़द लक़ैता इमामक, तुमने अपने उस वादे को पूरा कर दिया, तुमने मौत से मुलाकात की। और फिर दूसरा जुमला इमाम इरशाद फरमाते हैं व वासैता इमामक, और जैसे इमाम की नुसरत व मदद करना चाहिए थी, उनके साथ पेश आना चाहिए था, उनके सामने आना चाहिए था, उनके सामने किरदार होना चाहिए था इमाम के मुताल्लिक़, तुमने वैसा ही किरदार इमाम के सामने करके दिखाया। जैसा इमाम चाहते हैं तुम्हारा किरदार वैसा ही था। मेरे अजीज़ों, इमाम वक्त अगर किसी को ये कह दे कि तुम हमारी मर्जी के ऊपर पूरे उतरे हो तो ये कम नहीं है, बहुत अजीम मर्तबा है। इमाम ज़माना इरशाद फरमाते हैं तुमने जो वादा किया था उसको पूरा कर दिखाया, मौत से मुलाकात की, और तुमको जैसे इमाम से मिलना चाहिए था, जो रवैया जो इख्तियार करना चाहिए था, वो तुमने इमाम के साथ इख्तियार किया। उसके बाद
امام ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَيْتَ مِنَ اللَّهِ الْكَرَامَةَ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ، اور پھر خدا بند عالم نے تم کو قیامت میں ایک عظیم ترین مقام عطا کیا ہے، کریم مقام تم کو عطا کیا۔ اب یہاں سے جو امام زمانہ نے دو خواہش، دو آرزو کی ہیں، دو تمنا کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان۔ امام زمانہ یہ تمنا، یہ آرزو کر رہے ہیں۔ پہلی آرزو کیا ہے؟ وَحَشَرَنَا اللَّهُ مَعَكُمْ فِي الْمُسْتَشْهَدِينَ۔ اللہ، امام زمانہ خود کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میرے اللہ، میرے مالک، مجھے جناب سعید ابن عبداللہ کے ساتھ شہادت کی تمنا اور آرزو رکھنے والوں میں قرار دے، محشور فرما مجھے سعید ابن عبداللہ کے ساتھ، وہ سعید ابن عبداللہ کہ جو موت کی، شہادت کی ایسے تمنا کرتا تھا کہ جیسے شہادت کی آرزو اور تمنا کرنا چاہیے۔ بتائیے کتنا عظیم مرتبہ ہوگا جس کے ساتھ خود امام زمانہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ پروردگار اگر مجھے محشور کرنا، اگر مجھے اٹھانا، اگر مجھے کسی کے ساتھ رکھنا تو وہ سعید ابن عبداللہ کے ساتھ رکھنا۔ پہلی خواہش امام زمانہ کی۔ اور دوسری خواہش کیا ہے؟ وَرَزَقَنَا مُرَافَقَتَهُمْ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، اور اگر مجھ کو جنت میں کوئی مقام، کوئی جگہ عطا فرمانا تو میری آرزو اور خواہش یہ ہے کہ میں سعید کے ساتھ رہوں، ان کی دوستی میں، ان کی محبت میں رہوں۔ تو یہ سعید ہیں کہ وقت کا امام ہمارا یہ آرزو کر رہا ہے اگر مجھے اٹھا تو سعید کے ساتھ، اگر مجھے جنت میں کسی مقام پر رکھنا تو سعید کے ساتھ رکھنا۔ عزیزو، ایک ہم جیسا امتی، ایک ہم جیسا انسان خواہش کرے کہ ہم امام کے ساتھ رہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خود امام وقت جس کے ساتھ یہ کہے کہ مجھ کو ان کے ساتھ رکھنا، ان کا مرتبہ الگ ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اگر جناب سعید کو ان جملوں کے متعلق جو وہاں پر کہا ہے، بہت وقت چاہیے اس کی تفسیر اور شرح کرنے کے لیے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جناب سعید کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ خود امام زمانہ آرزو کر رہے ہیں، اور جس وقت امام حسین جناب سعید کے سرحانے تھے، اس وقت امام حسین نے بھی ایک جملہ کہا تھا، میرے دوست تم نے حق وفا ادا کر دیا، جاؤ خوشی سے جاؤ، لیکن سعید اب تمہارے بعد اس دنیا میں رہنا حسین کا دل نہیں چاہتا، تم جاؤ۔ پھر اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا انتا امامی فی الجنہ، تم مجھ سے پہلے جنت میں پہنچو گے، لیکن حسین کی بھی آرزو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ حسین بھی جنت میں تمہارے پیچھے پیچھے آ جائے۔ تو میرے عزیزوں، یہ شہدائے کربلا، ان کی عظمت الگ ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ الگ ہے۔ ہم کو ان کو پہچاننا پڑے گا، ان کو جاننا پڑے گا۔ پہچانے کے کیا ہیں؟ امام جس کے ساتھ رہنے کی آرزو کرے، امام جس کے بعد جینے کی تمنا اور آرزو نہ کرے، وہ عظیم المرتبہ جناب سعید کی ذات۔ صلوات محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال وقت اس سے زیادہ، چونکہ دوسرے بھی اصحاب کا تھوڑا تذکرہ ہے، اس لیے اس سے زیادہ جناب سعید کے متعلق بیان نہیں کر سکتے۔ آج جناب زہیر ابن قین کے متعلق چند باتیں بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جناب زہیر ابن قین بجلی یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے۔ جناب زہیر، ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، بہت عظیم قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے رئیس تھے، اور دوسرے قبیلے بھی آرزو کرتے تھے کہ ہم بھی زہیر کے ساتھ جا کر مل جائیں۔ دولت حشمت بہت زیادہ تھی، ایک خاص ان کا مقام مرتبہ تھا دولت والوں کے درمیان۔ ان کا قبیلہ اور خود یہ جناب زہیر بہت ہی شجاع اور بہادر تھے، اور خود صحابی بھی تھے۔ سب سے بڑا یہ کہ صحابی پیغمبر تھے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اب یہاں سے میں ان کے پر اور تمام چیزیں چھوڑتے ہوئے خاندانی پس منظر، کربلا میں جس وقت یہ امام حسین کے ساتھ آ گئے ہیں تو خود امام حسین کے لشکر کے کمانڈر بھی تھے یہ۔ جس وقت جنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک دائیں ایک بائیں اور پھر ایک اسم جو کمانڈر ہوتا ہے، بہت سے کمانڈر بنائے جاتے ہیں۔
تو اس میں ایک کمانڈر جناب زہیر ابن قین بھی تھے. اس زہیر ابن قین ان کو امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی تھی, بلایا تھا زہیر ابن قین کو کہ تم آؤ ہماری طرف. اب میں وہ صرف تھوڑا سا واقعہ بیان کر کے کہ کیسے یہ امام حسین علیہ السلام کی جانب آئے. بعض تاریخ لکھنے والوں نے, اتہاس لکھنے والوں نے, ہسٹری لکھنے والوں نے بیان کیا کہ یہ عثمانی تھے. عثمانی یعنی خلافہ کے ماننے والے. نہیں, بہرحال جس وقت ہم کربلا میں ان جو باتیں جو انہوں نے باتیں کہی ہیں, جو خطبات دیے ہیں, اور میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جو شہدائے کربلا تھے بنی ہاشم کے علاوہ, اگر امام حسین علیہ السلام نے کسی کو دشمنوں کے سامنے تقریر کرنے کے لیے اور ان سے مناظرہ کرنے کے لیے, ان کو جواب دینے کے لیے بھیجا ہے, تو ان میں جناب زہیر ابن قین تھے. امام کو اتنا ہو کہ جو بات کہیں گے دشمن کے سامنے جا کر, جو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہے ہیں, اگر آپ کسی کو کہیں پر بھیجتے ہیں تو وہ آپ کا نمائندہ بن کر کوئی ایسی بات نہ کہے کہ جو آپ کی شان کے خلاف اور آپ کے مقصد سے بھی ہٹ جائے. بار بار امام حسین نے جناب زہیر ابن قین کو بھیجا ہے کربلا کے میدان, اور انہوں نے آ کر گفتگو کی. تو ایک یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے جو دشمنوں کے درمیان گفتگو کی ہے, ان سے مناظرہ کیا ہے, ان سے باتیں کی ہیں کہ جنگ نہ ہو, ان میں ایک جناب زہیر ابن قین. کہتے ہیں کہ عثمانی بہرحال بعض لوگوں نے نقل کیا, تاریخ نے بھی نقل کیا, لیکن ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اور بات ہے کہ شاید اہل بیت سے, چونکہ حالات اور اہل بیت کے خلاف بنی امیہ نے اتنی سازشیں کی تھی, اتنے پروپیگنڈے کیے تھے کہ شاید اہل بیت سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو گئے, لیکن یہ کہ ان کے دشمنوں یا مخالف ایسا نہیں تھا. بیان اب میں وہ تاریخ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں چند منٹ میں. تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ ایک مقام ہے کہ جہاں پر جناب زہیر کا قافلہ رکا ہوا ہے, اور جگہ جگہ پر جناب زہیر ابن قین کو معلوم تھا کہ جو ایک دوسرا قافلہ جا رہا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ہے. لہذا اس نے اپنے قبیلے والوں کو, اپنے قافلے والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جہاں پر حسین ابن علی کا قافلہ رکے اس کے پاس کبھی بھی خیمے نصب نہ کرنا, وہاں پر ہم نہیں رکیں گے, یا پہلے یا بعد میں, ایک جگہ ہم کو نہیں رکنا. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں حسین ابن علی سے سامنا کروں, اس لیے کہ کوفے والوں نے دعوت دی ہے, اور دعوت دے کر اب ان کو دغا دی, ان کے ساتھ وفا نہیں کی, ان کو دھوکہ دیا. میں بھی کوفے والوں میں سے, جبکہ میں نے خود جناب زہیر نے یہ بیان کیا جس وقت میدان کربلا میں لڑنے کے لیے آئے, وہ میں خطبہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا. جس وقت لڑنے کے لیے آئے, اس وقت جب ان سے کہا تھا تم تو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے, تم تو اس گھرانے سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے, تم تو عثمانی تھے, تم تو یہ تھے, تو اس وقت جناب زہیر نے جہاں دوسرے جواب دیے وہاں پر ایک جواب یہ بھی دیا تھا, میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے حسین کو دعوت نہیں دی تھی کہ تم کوفہ آ جاؤ, اور نہ میں نے ان سے نصرت کا وعدہ کیا تھا, لیکن جب میں راستے میں حسین ابن علی سے ملا ہوں تو میں یہ پہچان گیا ہوں کہ حسین ابن علی مظلوم ہے اور تم ظالم ہو, لہٰذا میں مظلوم کو چھوڑ کر کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا. یہ جناب زہیر ابن قین تھے, وہ پورا خطبہ میں آپ کے سامنے. تو وہاں پر کہتے تھے کہ نہیں, جہاں پر حسین کا قافلہ رکے وہاں پر نہیں رکنا ہے, کہیں دور جا کر. تو ایک مقام پر رکے کہ جس مقام کا نام تھا مقام ضرب یا ضرور, مقام ضرور. جب یہ اس مقام پر پہنچے تو خود جناب زہیر کے قبیلے کا ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ جب وہاں پر ہم اپنے خیمے نصب کر چکے تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہیں پر آ کر حسین ابن علی کا قافلہ رکا. ایک جاہو حشم تھا حسین ابن علی کے قافلے کا. میں دیکھ کر حیران رہ گیا. ہمارے بھی خیمے نصب ہو گئے اور حسین ابن علی کے خیمے بھی نصب ہو گئے, لگ گئے خیمے. جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, غور سے سنیے گا, شاید اتنی اس تک سنا لیکن کیا اور کیسے گفتگو ہوئی ہے وہ آپ نے نہ سنا. کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد حسین ابن علی کا ایک قاصد آتا ہے. آنے کے بعد در خیمہ پر آواز دیتا ہے, میں حسین ابن علی کی جانب سے قاصد آیا ہوں, کیا اجازت ہے کہ میں خیمے کے اندر آؤں؟ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس کو اجازت دی کیا ہو.
جیسے ہی وہ خیمے کے اندر آیا، آنے کے بعد اس نے پہلے سلام کیا۔ یہ اسلامی طریقہ بھی ہے کہ جب ہم کہیں پر جائیں، داخل ہوں تو پہلے سلام کریں۔ اس نے آ کر سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد جناب زحیل کو مخاطب کر کے کہا عجب ابا عبداللہ، زحیل خوشا نصیب، تم کو حسین ابن علی بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے یہ جملہ سنا کہ زحیل تم کو حسین ابن علی بلا رہے ہیں، تاریخ یہ نقل کرتی ہے کہ جو لقمہ ہمارے منہ میں تھا یا ہاتھ میں ہوتا وہ فوراً زمین پر گر گیا ہمارے ہاتھوں سے، اور گرتے ہی ہم ایک عجیب کیفیت اور ماحول، یعنی جو چیز نہیں ہونا چاہیے ایک دم سے وہ حاصل رونما ہو جائے، جو چہروں کے اوپر کیفیت ہوتی ہے، کہ ہمارا ایک عجیب سا ماحول بن گیا۔ ایسا ماحول بن گیا کہ تاریخ نے لکھا کہ کانا علی رؤوسنا الطیر، کہ اتنا سناٹا ہماری اس نشست میں، ہماری اس بز میں جہاں پر ہم کھانا کھا رہے تھے، پورا قبیلہ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے درمیان ایک ایسا سناٹا پیدا ہو گیا، ایسا سناٹا آ گیا کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہو۔ یعنی جب انسان پرندہ کا بیٹھے گا، اگر کوئی مردہ ہو کہ اس کے بدن کے اندر کوئی حرکت نہ ہو، وہاں پر آ کر، اور اگر حرکت ہو جائے تو فوراً پرندہ اڑ جاتا ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ اب ہم بالکل خاموشی، کہ اب ہمارے اندر کوئی حرکت نہیں تھی، ہم سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ تاریخ نے بیان کیا کہ ابھی زحیل ابن قید یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آخر میں کیا کروں، اور اسی کشمکش تھے کہ ایک مرتبہ خیمے کے اندر سے ایک آواز آئی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ایک شیرنی دہاڑتی ہے، اس انداز میں خیمے کے پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی کہ جو جناب زحیل کی بیوی تھی۔ جملے سنیں گے، کیا جملہ کہا ہے؟ صلوات پر محمد والے محمد۔ جناب زحیل کو مخاطب کر کے کہتی ہیں یا زحیل سبحان اللہ ایبعث الیک ابن رسول اللہ ثم لا تأتی، اے زحیل بائے ہو تجھ پر، سبحان اللہ کیا بات ہے، حسین ابن علی رسول کا بیٹا، رسول کا نواسا، فاطمہ کا لال تمہیں بلائے اور تم سوچ رہے ہو کہ میں اس کو جواب دوں یا نہ دوں۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری شجاعت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے کہ تم کو حسین ابن علی بلائے اور تم بھی سوچ رہے ہو کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ حسین رسول کا نواسا ہے، حسین فاطمہ کا لاڈلا، فاطمہ کا نور نظر ہے؟ آخر تم کو ہو کیا گیا ہے؟ کا اس نے بیان کیا راوی نے کہ فوراً جیسے ہی اندر سے یہ آواز آئی جناب زحیل کی بیوی کی، جناب زحیل کی بیوی کا نام تھا دلہم بنت عمرو، جیسے اس کی یہ آواز آئی فوراً زحیل کانپنے لگا، زحیل کے بدن میں لرزہ طاری ہوا، اور جیسے لرزہ طاری ہوا فوراً یہ جملہ سن کر زحیل اپنی جگہ سے اٹھی، کہا میں بھی زحیل کے ساتھ ساتھ ہوا، اپنے قبیلے والوں سے کہا تم آرام کرو، میں حسین سے مل کر آتا ہوں، دیکھو آخر حسین کہنا کیا چاہتے ہیں۔ بیوی نے ایک جملہ کہا تھا جاؤ تم کم سے کم مل کر آ جاؤ، اگر تمہیں حسین کی بات پسند نہیں ہوگی تو معذرت کر کے واپس آ جانا، میں جانتی ہوں حسین ابن علی کبھی تم کو زبردستی روکیں گے نہیں۔ اور تاریخ نے بتایا کہ ان کی بیوی اہل بیت کی چاہنے والی تھی۔ میرا عزیزو اگر کوئی بیوی صاحب کردار ہو تو چاہے جیسا بھی شوہر ہو اس کو راہ راست پر لا سکتی ہے، لہذا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کریں تاکہ ماحول دینی بن جائے۔ بس میں آخری جملہ کر کے پھر مصائب کے چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین تاریخ نے بتایا کہ وہ فوراً اٹھے اور یہ ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ اب راوی بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی ہم خیام حسینی کے قریب پہنچے تو بنی ہاشم جتنے بھی تھے، جوان نوجوان جو تھے، حتیٰ کہ جو 10 اور 11 سال کے بچے تھے وہ بھی جناب زحیل اور ہمارے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو بیان کرتا ہے میں نے آج تک ایسا استقبال نہیں دیکھا تھا، جیسے ہمارے قریب آئے ان بنی ہاشم نے آ کر پہلے ایک ایک نے سب نے زحیل کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس کو اپنے گھیرے میں لیا، لے کر حسین کے خیمے کے پاس آئے، خیمے تک لے کر حسین کہ بنی ہاشم خیمے حسین تک لے کر آئے ہیں، اور لانے کے بعد جب وہ اندر گئے تمام کے تمام بنی ہاشم باہر نکل آئے اور زحیل تنہا اندر رہ گئے۔ بس میرے عزیزو ختم کرتا ہوں،
چند لمحے نہیں گزرے تھے، چند منٹ، 2-4 منٹ گزری کہ اس کے بعد زہیر خیمے سے باہر نکلتے ہیں۔ اب جو باہر نکلے ہیں تو تاریخ نے ان کے نکلنے کا انداز بتایا، فما لبث ان جاء مستبشرا قد اشرق وجهه، جب گئے تھے تو ان کا انداز الگ تھا، اب جب خیمے حسین سے نکل رہے ہیں تو انداز الگ ہے، ان کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے جیسے چاندنی رات میں چاند چمکتا ہے، جیسے سورج چمکتا ہے، ایسے ان کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نمودار تھے۔ اپنے خیمے میں آئے، پھر انہوں نے کیا کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کل بیان کروں گا، کہ خوشی خوشی خیمے میں آئے اور آنے کے بعد فوراً حکم دیا ہمارے خیمے کو حسین ابن علی کے خیمے کی طرف لے کر چلا جائے۔ اب ہم حسین کے خیمے سے الگ نہیں رہیں گے، میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ میں حسین کا ساتھ دوں گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تاریخ نے لکھا کہ جناب زہیر نے ایک یہ کہ اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو طلاق دے دی کہ تم جاؤ آزاد، میں نہیں چاہتا کہ میرے باپ تم پریشانیوں میں گرفتار ہو جاؤ میری وجہ سے، اور ایک کہ نہیں، زوجہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، اور وہ کربلا میں جناب زہیر کے ساتھ آئے۔ عزادارو، المختصر یہ کہ کربلا کے بعد زہیر کی بیوی زندہ تھی، ان کا ایک غلام تھا، اور جس مقام پر زہیر ان کو چھوڑ کر گئے تھے وہ وہیں پر بیٹھی رہی۔ جب اس کو یہ علم ہوا کہ کربلا میں حسین شہید کر دیے گئے، جو حسین کے ساتھ تھے سب شہید کر دیے گئے، اور سب دشمن اب وہاں سے چلے گئے ہیں اور لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں، اس کو یہ پتہ چلا تھا کہ لاشیں پڑے ہیں، تو اس نے اپنے غلام کو ایک کفن دیا، دینے کے بعد کہا کہ یہ تم کفن لو، کربلا جاؤ، تمہارے آقا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، جا کر اس کو دفن کر دینا، کفن پہنانا، دفن کر دینا، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ عزادارو، تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جب وہ غلام وہ کفن لے کر کربلا کے میدان میں آیا ہے تو جس وقت وہ کربلا میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ چاروں طرف لاشیں بکھرے پڑے۔ اس نے ایک مرتبہ کفن کو دیکھا، ان شہداء کو دیکھا، پھر کفن کو دیکھتا تھا، پھر شہیدوں کو دیکھتا تھا، پریشان تھا، کبھی سوچتا تھا مجھ سے یہ کہا ہے کہ اپنے آقا کو کفن پہنا کے دفن کر کے آنا، میں آخر کیسے پہناؤں؟ اگر میں اپنے آقا، اپنے مولا کو پہناتا ہوں تو میرے آقا کا بھی آقا حسین ابن علی بے گور و کفن پڑا ہے، آخر میں کیا کروں؟ المختصر یہ کہ تاریخ نے یہ لکھا کہ اس نے ویسے ہی کفن کو رکھا اور لے کر واپس آ گیا۔ جب زوجہ زہیر کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا میں نے تو تم کو بھیجا تھا کہ تم اپنے آقا مولا کو کفن پہنا کر آنا، یہ کیوں لے کر واپس آ گئے؟ اس نے عجیب انداز میں جملہ کہا، ارے مجھے معاف کر دینا، میں اپنے آقا کو کیسے کفن پہنا تھا؟ جب میں کربلا کے میدان میں گیا تو میں نے ایک جنازہ نہیں، نہ جانے کتنے جنازے میں گور و کفن پڑے تھے۔ ارے شہزادی معاف کر دینا، ارے اور لاشوں کو تو دیکھ بھی لیتا، لیکن اس میں شاید حسین ابن علی کا جنازہ بھی تھا، لیکن شہزادی عجیب انداز تھا کہ کچھ کے سر کچھ کے تلوں پر سر بھی نہیں تھا۔ آئے میں نہ پہچان سکا حسین کا جنازہ کون سا تھا۔ شہزادی اگر مجھ کو پتا چل جاتا تو یہ کفن میں حسین کو پہنا کر آ جاتا، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے حکم کے اوپر عمل نہ کر سکا۔ ہائے حسین کی مظلومیت، ہائے حسین کی غربت، کہ غلام بھی جن کے اوپر آنسو بہائے، ہائے غربت حسین، الا لعنت اللہ علی القوم الصالحین، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وکم بقضائہ و تسلیما ما